अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने एक बहुत ही तारीख़ी काम किया और वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना आज पॉलिटिकल मैप जो है वो जारी कर दिया। उस मैप के अंदर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ये वाज़े कर दिया गया है कि ये एक सियासी मुतनाज़े इलाका है और कश्मीरियों की अपने हक की जंग जो है वो जारी रहेगी और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। और आज ये मैप उस दिन जारी किया गया है जबकि 364 दिन हो चुके हुए हैं कश्मीर की जो उसको जो ऑक्युपाई किया हुआ है इंडियन फोर्सेस ने। 8 लाख से जायद जो अफवाज है भारतीय फौज, उसने 80 लाख निहत्ते कश्मीरियों को अंडर सीज किया हुआ है और पूरा कश्मीर जो है इस वक्त खून के आंसू रो रहा है और 1 साल होने को है, लेकिन आलमी बरादरी इस मसले को नहीं सुन रही। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने पिछले साल UNGA के मौके पर जो तकरीर की वो दुनिया ने सुनी और माना भी, और उसके बाद भी मामला जूं के तूं रहे। लेकिन आज पाकिस्तान की काबीना ने उस नक्शे की मंजूरी दे दी जिसको पॉलिटिकल मैप कहा गया है, जिसमें वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि ये एक मुतनाज़े इलाका है और इसका हल कश्मीर की आवाम खुद फैसला करेगी, जो कि UN के चार्टर के तहत उनको मिला हुआ है ये हक। ये जो इकदाम किया था 1 साल पहले भारत ने, जो आर्टिकल 370A और 35A ख़त्म करके कश्मीर की जो खसूसी स्टेटस था उसको ख़त्म करके उसको अनेक्स किया था, ये कानूनन नाजायज़ हरकत की थी भारत सरकार ने, जो कि आपके UN के चार्टर के भी खिलाफ है। लेकिन दुनिया खामोश रही, पाकिस्तान खामोश नहीं हुआ और आज ये तारीखी फैसला किया गया कि एक पॉलिटिकल मैप जो है वो जारी किया गया है, जो कि अब उसमें यह भी फैसला किया गया है कि ये नक्शा जो है दुनिया भर के कैपिटल्स में भेजा जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये नक्शा अब रखा जाएगा, जिससे कम से कम दुनिया को ये तो मालूम होगा कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या हो रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको दुनिया देखने के लिए तैयार नहीं है और आंखें बंद करके बैठी हुई है। कम से कम उनको ये तो मालूम होगा कि पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा इकदाम क्यों उठाया। तो ये एक कश्मीर कॉज को जिंदा रखने के लिए और एक अज़्म का दोबारा आयादा करने के लिए कि जी हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा ये भी जायज़ा लेंगे कि इसके साथ साथ आज एक जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी एक इजलास बुलाया था इसी कश्मीर के हवाले से, जो कश्मीर के मामलात को देखने के लिए, और एक मतलब तमाम ऑल पार्टीज़ के लोगों को बुलाया था, जिसमें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मौजूद थीं, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी थी, DGISI भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने आज का जो ये जो फैसला था कैबिनेट का, उस हवाले से उनको एतमाद में लेना था कि उनको बताना था कि हम आज एक पॉलिटिकल मैप जारी कर रहे हैं, और जिस पर तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत की तायद भी की और प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि ये कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है, पाकिस्तानी अवाम की, कश्मीरी अवाम की जो उमंगे हैं उनकी तर्जुमानी करता है आज का फैसला। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी फ़ोन किया और उनको कहा कि जनाब आप अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भेजें, आपको आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अहम फैसला करने जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने तो कश्मीर पर सौदाबाजी की है और जो उनको मनाने की कोशिश की गई मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो नहीं माने। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि कराची में जो सफाई का काम शुरू किया है NDMA ने, उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों
کی جو ہے وہ پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کام اسی طرح کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جو پچھلے دنوں ہم نے صورتحال دیکھی کراچی کی وہ ویسی نہ ہو؟ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے کراچی سے اسکائپ فردوس شمیم نقوی صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سندھ اسمبلی میں۔ بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا۔ شیلا رضا صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، کراچی سے سیٹلائٹ لنک پر انہوں نے جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کا بھی۔ اور رانا احسان افضل، ینگ لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے، مجھے اسکائپ پر جوائن کیا ہے فیصل آباد سے، بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ پرائم منسٹر نے آج اس موقع پر کیا بات کی، کیا گفتگو کی، ذرا وہ سن لیں، اس پر پھر میں اپنے پینل سے بات کروں گا۔ یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے۔ ہم ملٹری سلوشن پہ نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سلوشنز پہ مانتے ہیں۔ ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا۔ جی شیلا رضا صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ بہت بڑا اقدام تھا، تمام سیاسی جماعتیں اس پر جو ہیں وہ آن بورڈ تھیں، اور اس کے بعد کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور ایک پولیٹیکل میپ جو ہے جاری کیا۔ اس پر اپوزیشن سے خاص طور پر احسن اقبال صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا جس کی کوئی ایس سچ ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی سری نگر روڈ، کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرا یہ جو نقشہ ہے یہ تو ہم کلاس چھوٹی مطلب جماعتوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہم دکھاتے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اس موقع پر سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں، کیونکہ 5 اگست کل ہے جس کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر کے کاز پہ بات ہو، کشمیریوں کے لیے بات ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کھوکھلی آواز میں بات کرے کشمیر کے لیے، کوئی کچھ کرے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کشمیریوں سے ان کے رائٹس کے لیے۔ تو بات کوئی اتنی غلط نہیں ہے۔ پاکستان کا جو نقشہ ہے اس کے اوپر جا کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمیشہ جو ایک ریکٹینگل سا، ظاہر ہے کہ وہ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کمپلیٹ ریکٹینگل، لیکن اس طرح کا اونچا نیچا ہوتا ہوا جو حصہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے کبھی اس کو اس طرح سے نہیں لیا کہ وہ ہمارا حصہ نہیں تھا۔ ہم نے ہمیشہ اس کے لیے بڑے جذبات دیکھے ہر دور میں، اور ضیاء الحق کے بعد جب بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5 فروری کو انہوں نے بحال کی چھٹی، اور آج ہم صرف سری نگر ہم ایک روڈ کا نام تبدیل کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت ہی خوبصورت ایک نغمہ تھا کہ چنار شعلے اگل رہے ہیں، سری نگر کے ہر ایک گھر سے وفا کے چشمے ابل رہے ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب کچھ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ کشمیر کے لیے جو بھی آواز ہوگی ہم اس میں آواز ملائیں گے۔ کہیں ہمارے کشمیریوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ٹھیک ہے کہ پالیسیز جو بھی ہوں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کسی وقت میں جو ہے اس میں ہمارے لیے کسی آواز کا ساتھ دیتی تو وہ کمزور نہ ہوتی۔ تو ہم اپنی ہر آواز ملائیں گے، ہر جگہ کھڑے ہوں گے۔ جی بالکل۔ رانا احسان افضل صاحب کا اسکائپ لنک ڈراپ ہوا تھا، آگے ہیں واپس؟ جی رانا احسان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک انتہائی تاریخی دن اس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اور کل یوم استحصال کشمیر بھی منایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی کمٹمنٹ جو ہے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ اس کو مطلب اس پہ کوئی کوسچن تو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہم اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے بار بار ان کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں،
کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ, اور بھارت کے سرکار جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ایجنڈے کے طور پر لے کر چل رہی ہے کہ کشمیریوں کا خون بہایا جا رہا ہے. تو یہ اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تمام اپوزیشن نے سراہا ہے, لیکن احسن اقبال صاحب جو آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے پھر کچھ تھوڑے سے سوالات اٹھا دیے کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے, کوئی عملاً کام کر کے دکھائیں اور کیا کیا کریں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, کشمیر کے اوپر جتنی بھی بات کریں, اس ایشو کو جتنا بھی ہائی لائٹ کریں اور نئے طریقے سے, یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن جو احسن اقبال صاحب نے بات کی, اور آپ نے مجھے ینگ لیڈر کا جغرافیہ کی کتابیں ابھی بھی یاد ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے, بچپن سے اسی نقشے کو دیکھا ہے, اور آج بھی آپ کسی بھی جغرافی کی بک کو کھولیں گے تو یہی نقشہ ملے گا. میں یہاں کہنا چاہوں گا عملاً کیا ہونا چاہیے تھا. ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ ایک انتہا پہ جاری ہے اس وقت کشمیر کے اندر, جب سے انڈیا نے 300 ہم آج تک, میں سمجھتا ہوں جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو وہاں بھجواتے اور وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ریکارڈ کراتے اور اس لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرتے. ایک یہ چیز یہاں مجھے نہیں نظر آیا کہ ہم نے کتنے وقت بھیجے جو ہیومن رائٹس کے اوپر بات کو, اس کو ریز کرتے, دنیا میں ہائی لائٹ کرتے, بار بار کرتے. اور میں سمجھتا ہوں ہم اپنے پاکستان کے لیے, ملک کے لیے تو یہ چلے, ہم نے نقشہ رینیو, پرانا نقشہ تھا اس کو دوبارہ سے ری لانچ کیا ہے. اصل جو ہے وہ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلامی جو ہے وہ ملکوں کا اجلاس بنائے, OIC کا اجلاس بلائیں, ادھر اس نقشے کو ایکسیپٹ کریں, جو آپ کے الائز ہیں ان کو کہیں کہ وہ اس نقشے کو ایکسیپٹ کریں, تو تب جو ہے میں سمجھتا ہوں عملاً کوئی اس کے اندر سے رزلٹ نکلے گا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کے ایشو کو آپ جتنی دفعہ ری لانچ کریں گے, جتنی دفعہ ہائی لائٹ کریں گے, ابھی بہت کچھ اور کرنے کو باقی ہے. میں سمجھتا ہوں چائنا نے انڈیا کی وائلیشن کے بعد جو آرٹیکل 370 کی انہوں نے کی, چائنا نے عملاً جو ہے وہ وہاں کر کے دکھایا, اور وہ میدان میں اترے اور انہوں نے انڈیا کو ایک سبق سکھایا, چائنیز آرمی نے, کہ جو انہوں نے وائلیشنز کی اور ان کو وہاں سے بیک ڈاؤن کرنا پڑا اور خاموشی اختیار کرنی پڑی. صحیح, بالکل عملاً دکھایا. فردوس شمیم نقوی صاحب, یقیناً ایک بہت ہی تاریخی دن, قابل مبارکباد ہے موجودہ حکومت کہ انہوں نے ایک اس طرح کا ایکشن لیا, ایک پولیٹیکل میپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے جو کہ دنیا بھر کے کیپٹلز میں جائے گا, UN کے سامنے بھی رکھا جائے گا. کتنا سگنیفیکنٹ ہے, آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان یا انٹرنیشنل اسلامک ورلڈ جو ہے وہ اس کاز کو آگے لے کر چل سکے گی؟ کیا اس میں مزید کوششیں ابھی کریں گے؟ جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ انوائز نہیں بھیجے جا رہے, اور آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کا اجلاس, OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا اس خاص ایشو پر؟ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے, ایک طرف آپ بول رہے ہیں کہ نہایت تاریخی ہے, اور دوسری طرف میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اس کو ڈاؤن پلے کریں. میں سمجھتا ہوں کشمیر کے لیے جب بھی کوئی آواز اٹھائی جائے اس کو ڈاؤن پلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اس کو ساری پارٹیوں کو سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر یونٹی لا کے کہیں کہ زبردست اقدام ہے, چھوٹا صحیح بڑا صحیح, اگر اس کی ذرا سی بھی کوئی سگنیفیکنس ہے اور یہ کشمیر کے کاز میں بلیو رکھتے ہیں تو دے شوڈ نیور ڈاؤن پلے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس حد تک جاؤں گا جو شاید میرے پارٹیسپینٹس کو پسند نہیں آئے. جب بھی کوئی اس کو ڈاؤن پلے کرے گا تو میں تو اس سے ملک سے غداری کے متعارف کروں, اس سے کہ چھوٹا اقدام بھی ہے, اگر ہندوستان کو اقدام سے کوئی جواب دینا پڑتا ہے, کیا فرق پڑا ہے؟ لائن آف کنٹرول ختم کر دی گئی نقشے کے اندر, کشمیر کو ایز ون یونٹ دکھایا گیا. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ, دیٹ از دا سگنیفیکینٹ مائی ینگ فرینڈ, کہ پریویسلی دیر واز اے لائن آف کنٹرول اور وہ دکھایا جاتا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر. آپ ہم کہہ رہے ہیں یہ کشمیر ایک ہے, ہم وہ لائن آف کنٹرول کو نہیں مان رہے. اب یہ نقشہ ڈیبیٹ ہوگا, کیوں آیا, کیوں پاکستان گورنمنٹ نے لیا, انڈیا کے کیا کریں. ہم تو دنیا کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میرے چھوٹے بھائی بھول گئے ہیں اس وقت کہ پچھلی فروری سے, انفیکٹ نومبر سے دنیا ایک کووڈ کے پینڈیمک سے افیکٹڈ ہے. اس وقت جتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں
وہ زوم پہ ہوتی ہیں یا کسی میڈیا لنک کے ذریعے ہوتی ہیں. فزیکلی ڈیلیگیشنز کو ابھی بھی کوئی ریسیو کرنے کو تیار نہیں. آپ نے ابھی حج جو ہے وہ لمیٹڈ ٹو کتنے 10,000 حاجیوں پہ فرام ود ان ساؤتھ انڈیا. جی آپ کس طریقے سے جو چیزیں آپ پرپوز کریں لیٹ دا ورلڈ سیٹل ڈاؤن, اور آپ اس کے کریٹیکل کیوں نہیں ہے کہ سب سے پہلا کمر میں جو چاقو بھونکا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے رکھا کہ جب کشمیر کے لیے آفٹر دا یو این اسمبلی بات چل رہی تھی, انہی نے کوشچن میں لے کے آئے دا لیجیٹمیسی آف دا گورنمنٹ کہ ہم گرانے نکل رہے ہیں حکومت, جبکہ وہ ان کے پاس کوئی صورتحال نہیں تھی. آپ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے, آپ صرف دیکھ رہے تھے کہ وہ اگر 5 لاکھ لوگ جمع کر لیں گے تو ہم بھی اس بینڈ ویگن پہ آ جائیں. تو ریئل کیا ہوا, اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کی حکومت میں اتنے سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, آج وہ مگر میٹنگ میں نہیں آ رہے تو ان کو تو بالکل شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس کاز کو وہ اتنے دن سے پروموٹ کر رہے تھے, آج وہ اس کاز کے اندر چاہے وہ چھوٹا سا بھی فرق, اس کو ہمیں تو بڑا کر کے پیش کرنا ہے کہ جی زبردست بہت عمدہ کام ہے کہ ہندوستان والے جواب دے سکتے. فردوسی نقوی صاحب, شہباز شریف صاحب نے, آپ کو شاید معلوم ہوگا, انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو بلایا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس موجودہ حکومت نے تو کشمیر کا سودا کیا ہے, اب مگر مچھ کے آنسو رونے سے کیا فائدہ. ان کا یہ بیان ہے, مطلب ذرائع کے حوالے سے یہ چل رہا ہے. میرے خیال سے دیکھیے بات یہ سودا کیا یا نہیں کیا وہ تو پاکستان کے عوام کسی ایسی پارٹی کو, ایسی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ کشمیر کا سودا کسی جماعت نے کیا. اٹس سچ این ایموشنل ایشو. ہم سب کا دل دھڑکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ہم بھی خون کے آنسو روتے ہیں. ہم ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں. ہم نے پاکستان کے اندر جتنے کشمیری رہتے ہیں ہم کبھی ان کو کشمیری کہہ کے نہیں بلاتے, ہم ان کو پاکستانی کہہ کے بلاتے ہیں. وہ پورے پاکستان میں اسی طرح گھومتے ہیں, کوئی جس طرح پاکستان کے کسی اور صوبے کا آدمی گھومتا ہے. ہمارے لیے تو وہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں, جیسے ہمارے پختون بھائی ہیں, پنجابی بھائی ہیں, سندھی بھائی ہیں, بلوچ بھائی ہیں. تو ہم تو وہ جذبات رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے جذبات کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ دنیا کو ضمیر کو جگانے کی بات ہو رہی ہے. اور دنیا کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہر پاکستانی کو ایک صفحے پہ ہونا ہے, سیم پیج پہ ہونا ہے. جتنی زور سے آواز اٹھا سکے اتنی زور سے آواز اٹھائے, اپنی آواز حکومت کی آواز سے ملائے. اور یہ ماضی کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب بھی کشمیر کا ایشو آیا تمام پارٹیاں وداؤٹ ٹیکنگ نیم, ہر پارٹی نے اس کاز کے لیے ہمیشہ ایک ہوئی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جب صدر صاحب نے کشمیر کے ایشو کے اوپر تقریر کر رہے تھے جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ, یہ اپوزیشن کی پارٹیز نے ان کی تقریر نہیں سنی, وہ حصہ بھی نہیں سنا جو کشمیر سے ریلیٹڈ. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی نہیں ہے. آج شہباز شریف صاحب آن بورڈ ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کوئی عکاسی کر رہے ہیں جذبات کی جو ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن میں انفارچونیٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. اور احسن اقبال صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک سمجھدار انسان ہے, انہی نے اس قسم کا کیوں اسٹینس لیا, موسٹ پروبلی ہیل ریگریٹ اٹ ٹمارو, بٹ یہ کرنا نہیں چاہیے. شیلا رضا صاحبہ, اب کیا مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مطلب نیشنل کاز ہے ہمارا, یہ مطلب سب سے اہم, سب سے زیادہ دل کے قریب جو ہے ہمارا مسئلہ کشمیر ہے, اس معاملے پر اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ آ کر اس اجلاس میں نہیں بیٹھے جہاں پر اتنی بڑی ہائی لیول مشاورت ہوئی اور اس کے بعد حکومت نے بتایا اور انہوں نے اس بات کو سراہا, اس میں نہیں بیٹھے, تو اب کیا پولیٹیکل جو موومنٹ چلانی ہے جس میں رہبر کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے, APC ہونی ہے, اس میں آپ کیا مطلب, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ شاید ناراض بھی ہو گئے پچھلے ہفتے جب وہ لیجسلیشن بھی کی FATF کی, اور انہوں نے, ان کے بھائی نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ یہ کس طرح راتوں رات ہو گیا. تو اب کیا آپ بھی کوشش کریں گے, کیا بلاول صاحب بھی کوشش کریں گے ان کو دوبارہ منانے کی, یا آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے یہ چیپٹر کلوز سمجھا جائے؟
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्लियर हो गई कि स्पीकर हाउस में जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने 4 अमेंडमेंट्स दी गई थी जो कि एक्सेप्ट हो गई, और उसमें दोनों जमातों ने अपनी गलती तस्लीम की कि उनको JUIF के लोगों को कहना चाहिए था या साथ बिठाना चाहिए था। हो जाता है इस तरह, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और कश्मीर के अलावा हमारे जो इंटरनल इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें अगर हमने बात नहीं की तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। जो इस वक्त दोबारा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के बाद जो महंगाई का तूफ़ान आया है और जो कीमतें हैं हर शय की, वो एक आम इंसान की हाथ से बहुत दूर है। तो ये सारी बातें हैं और बहुत सी, और ये अलग बात है कि कश्मीर इशू पे हम साथ आए, लेकिन ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, आज उन्होंने एक अच्छी बात की, हम साथ आए, लेकिन इससे पहले बड़ी मायूस कुन है। तो हर पार्टी का अपना स्टांस है, उसका जमहूरियत है, उसका अपना एक तरीक़ाकार है कि अगर वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पहले जो कुछ किया है उससे आज जो उन्होंने एक लाइन ऑफ डिवीज़न थी कि ये मकबूजा कश्मीर है, बट राइट साइड पे उसको दिखाया गया था कि हिस्सा हम समझते हैं अपने नक्शे का, तो आज उसको लाइन ऑफ कंट्रोल को जो हटाकर एक नक्शा किया है, अच्छी बात है। तो लेकिन हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते, इसकी बुनियाद पे हम किसी को गद्दारी के फतवे नहीं दे सकते, उसको शर्म का मुकाम नहीं कह सकते, क्योंकि उससे पहले भी जो कुछ इस हुकूमत में नहीं हुआ, उससे पहले कश्मीर के लिए जब बेहतर हुआ तो उस वक्त उनको काफ़ी गलत कहा जाता था। तो हर हुकूमत अपने दौर में कोशिश करती है कि वो कश्मीर के लिए कुछ करे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मौजूदा हुकूमत ने एक पहली ये कोशिश अच्छी की है। अदरवाइज़ एक तकरीर अच्छी करके एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ आपके अपने लोग बैठे थे, उस अच्छी तकरीर की मैं कितनी रात दे सकती हूँ। अमलन तो कुछ नहीं था। नहीं खैर, लेकिन पिछले साल की शैला रज़ा साहिबा सलामती काउंसिल का मेंबर बन गया, हम लॉबिंग नहीं कर सके भारत, और ये सारी बातें हैं। तो लेकिन मैंने दोबारा कहा कि कश्मीर के मामले पर जब हमें इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कोई बात पहुंचानी है तो हमें बिल्कुल तमाम सियासी जमातें अपनी कि हम जो जिसने ज़्यादा आवाज़ बड़ी कर सकें अपनी आवाज़ पहुंचाएं, बिल्कुल, और हमने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने किसी वक्त कोई कदम पीछे किया तो हम उस पे फतवे लगा। चलें, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो ज़रा सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। और दूसरा, आज का कैबिनेट में एक फ़ैसला किया गया है कि जितने भी टैक्स दहंदगान हैं उन सब के टैक्स रिटर्न्स की डिटेल्स जो हैं वो एक FBR पोर्टल बनाए और उस पर डाल दें, चाहे वो सियासतदान है, बिजनेसमैन है, सरकारी मुलाजिम है, अच्छे जाए कि किसी भी तबके से उसका ताल्लुक है, वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो पोर्टल पे आनी चाहिए। ये कितना बड़ा अच्छा इकदाम है, इससे वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कितना टैक्स देता है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। शैला रज़ा साहिबा, आज एक और भी इजलास हुआ जो कि चेयरमैन नैब की सदारत में हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि शफाफ एहतसाब के लिए नैब ऑर्डिनेंस 1999 में जो तरामीम है उनका वो खैर मकदम करते हैं। आप लोगों का भी मामला है। और दूसरा, ये जो अब फैसला किया गया है कि तमाम टैक्स दहंदगान के जितने भी हैं वो पोर्टल पर डाले जाएं, तो आप क्या समझती हैं कि ये एक बेहतर फैसला है या प्रिवेसी को ये ब्रीच करता है किसी भी टैक्स फाइलर की? अब देखिए जी, मेरा तो इतना टैक्स होता नहीं, जो मेरी तनख्वाह है उसी में से कट जाता है। तो अगर सिस्टम में किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, और जिन लोगों के बड़े बड़े मसाइल हैं तो उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे अपने लिए तो कोई एतराज़ नहीं है। सही। और ये फिरदौस भाई इसको ज़्यादा अच्छा बताएंगे। चले उनसे भी पूछ लेंगे, सब्जेक्ट भी इनका है। सही। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक नैब का मामला है उसकी तरमीम का, तो ये मुझे मामला इतनी जल्दी सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इसको भी
ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے بار بار مشاورت کی جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح سے ہم اس کو جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس سے نزدیک تر کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کے وہ بہت ساری باتیں جو آئین پاکستان کے بنیادی شقوں سے متصادم ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ایک پاکستانی جو یہ سمجھتا ہے کہ نیب کے قوانین سے اس کی عزت نفس اور کو مجروح کیا جا رہا ہے وہ کیا جائے، اور جو اس میں اختیارات ہیں اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ ثانی ہونی چاہیے۔ چاہتی تو ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ 6 اگست کو گورنمنٹ اس پہ بیٹھے؟ شیلا رضا صاحبہ 6 اگست کو جو مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور شاید اسی لیے کہ جی بہت ساری جو ترامیم ہیں جو نیب آرڈیننس میں وہ ان کو منظور کرا لیا جائے گا؟ دیکھیں کوئی بھی قانون اچھا جب ہوتا ہے اور کمپریہنسو سمجھا جاتا ہے جب اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کا اتفاق رائے ہو، یوں تو کوئی بھی قانون ہم بالکل صحیح، ورنہ آرڈیننس بھی تو آئی چاہتے ہیں۔ جی ہاں وہ پاس کرا سکتے ہیں، لیکن ایک کمپریہنسو وہی قانون کہلاتا ہے جس میں سب کی انپٹ ہو زیادہ سے زیادہ، اسی لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا قیام ہوتا ہے اور اسی لیے اس میں بھیجا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ رانا احسان صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو یہ ٹیکس کے حوالے سے جو بتا دیں کہ یہ کیسا اقدام ہے کہ تمام ٹیکس دہندگان کی ٹیکس کی تفصیلات بھی سامنے لائی جائیں اور وہ پورٹل پہ ڈالی جائیں، ایک یہ، اور دوسرا جو کہ چیئرمین نیب نے ویلکم کیا ہے اور ان کو کہ جی خیر مقدم کیا ہے جو آرڈیننس میں ترامیم تجویز کی ہیں حکومت نے۔ دیکھیں ایف بی آر کے جو حالات تھے اوور آل پی ٹی آئی کے ٹینیور میں بدترین حالات تھے، نہ ٹیکس کلیکشن پچھلے 2-3 سالوں کے اندر یہ بڑھا سکے، بلکہ تھرڈ کنزیکٹیو فائنینشیل ایئر ہے ٹیکس کلیکشن ہر سال سے کم ہوئی جو ہے اگلے سال۔ اسی طرح 4 سے 5 چیئرمین چینج کر کے گئے ایف بی آر کے اندر، کسی طرح کی ریفارم نہیں لا سکے یہ جو ہم نے ایک تسلسل اور سلسلہ شروع کیا تھا، نہ یہ ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کو بہتر کرنا اچھا اقدام ہے، ہونی چاہیے ہے، ہم اسی طرف جا رہے تھے کہ اس کو کنٹینیو کریں۔ بہت سارا ہم نے ٹائم ضائع کر دیا، 2 سال حکومت جو ہے ٹیکس کلیکشن بڑھانے میں فیل ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پریویسی جو ٹیکس فائلر ہے اس کی پریویسی کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ تمام پاکستانیوں کا ٹیکس ریکارڈ پورٹل پر ڈالنے کو کہا گیا ایف بی آر کو۔ دیکھیں میرے خیال سے پریویسی تو ٹیکس دینے میں اتنی کوئی نہیں ہوتی، کسی کی اگر کوئی انکم ارن کر رہا ہے تو، یا کوئی اگر بزنس کوئی انکم ارن کر رہا ہے تو یہ انٹرنیشنلی بھی پبلک ہوتی ہے، ہونی چاہیے ہے۔ ویسے مجھے اس پہ ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی کتنی اوپن ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جب ہم سنتے ہیں تو اس نے تو اپنی انکم ٹیکس اوپن ابھی تک نہیں کی، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو چیئرمین نیب نے اس کو خیر مقدم کیا ہے اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں اس میں ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اپوزیشن نے نیب کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہم نے اس کو موو فارورڈ نہیں کیا، یہ گورنمنٹ ہی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے اندر آپس میں جو ایک کنسنسس اگر بلڈ ہوتا ہے اور نیب کی پرفارمنس بہتر کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو جسٹس باقر کی جو رپورٹ آئی اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے نیب کے اندر، تو اچھی بات ہے جی۔ یہ اگر گورنمنٹ سیریسلی اس کو سب کو آن بورڈ لے کے، بالکل جو شیلا رضا صاحبہ کا خیال ہے کہ 6 اگست کو اگر مشترکہ اجلاس، میں ایک بات اور کہنا چاہتی تھی، میں نے چلیں آپ تھوڑی دیر بعد بتا دیجئے گا، کیونکہ میں بھی ذرا فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ سیگمنٹ ذرا چھوٹا ہے، اس کے بعد پھر میں نے ان کا بھی انپٹ لینا ہے۔ شمیم بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے نیب آرڈیننس کے حوالے سے، کیا مشاورت مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اور جو 6 اگست کو جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں یہ لے کے آ رہے ہیں نیب آرڈیننس، یا بھی جو فیٹف کی بقایا جو بلز ہیں ان کو صرف لایا جائے گا؟ میرے خیال سے پراپرٹی لاس کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے اور یہ جو شیلا رضا اس کے اندر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جو پاکستان کا طریقہ
کہ آج تک یہ قوانین اس اسمبلی کے دور میں ہیں، اس میں کسی اسٹینڈنگ کمیٹی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماضی میں بھی اگر لوکل باڈی بل 2013 جو کہ سب نازک قانون 1.5 مہینے میں پاس ہوا تھا، تو یہ اس قسم کی بات نہیں میرے خیال سے میں کہ ایک پوزیشن کہ ہمارے ایونٹ یہ ہیں اور ریشنل بھی دیں. ہر پارٹی یہی کام کرنا چاہیے جب وہ اس کی بل کے اوپر آبجیکشن ڈالے تو یہ آلٹرنیٹ پروپوزل ہے. شمیم بھائی آپ کی آڈیو بریک ہو آپ کی ابھی میں ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ذرا کراچی کی جو اس وقت NDMA جو کر رہی ہے صفائی اس حوالے سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فردوس شمیم نقوی صاحب کا کنیکشن تھوڑا سا پرابلم دے رہا تھا تو جس طرح ہی آتے ہیں ان سے دوبارہ بات کریں گے. شیلا رضا صاحبہ یہ کراچی کی اب آپ مطمئن ہیں کراچی کی باقاعدہ صفائی ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اب بارشیں ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ حکومتی اراکین جو وفاقی حکومتی اراکین ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 12 سال کی جو کارکردگی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ تو ہمیں ہر سال نظر آتی ہے بارشوں کے بعد. تو اب تو NDMA FWO اور پھر فوج بھی لگی ہوئی ہے. تو صرف کراچی کی صفائی ہو رہی ہے یا سندھ کی صفائی ہو رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو NDMA کے جو ہیں افضل صاحب انہوں نے خود بھی آ کے کہا کہ کراچی کے چند علاقوں کا مسئلہ تھا لیکن وہاں سے بھی پانی اتر گیا ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ کراچی میں نالوں کے اوپر تجاوزات کا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں ہماری گورنمنٹ نے نہیں بنوائی نہ اجازت دی. سب کو معلوم ہے چائنا کٹنگ کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, کس کے زمانے بنی, کس طرح سے یہ گٹر باغیچے سے لے کے سب کی گئی. اور یہ کوئی کسی ایک محلے یا ایک نالے کی بات نہیں ہے. 350 سے زیادہ نالے ہیں جن کے اوپر یہ سارے مسائل ہیں. تو اگر ہم انہیں ہٹا نہیں سکتے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کو بسوایا گیا ہے, ان کے لائٹس کے کنیکشن دیے گئے ہیں اور یہ سب MQM کے زمانے میں ہوا ہے. تو اب 6 میں سے 4 ZMCs ہیں جو PTI اور MQM کی حکومت ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے. تو یہ سارے موسٹلی علاقے نہیں, لیکن اگر اس میں PTI کا قصور نہیں ہے کیونکہ لیکن اگر NDMA پہلے ہو چکا. نہیں صحیح اب ہے. اچھی بات ہے کہ NDMA آئی ہے تو انہوں نے روکا ہے 15.5 ارب خرچ کرنے سے اور 1 ارب وسیم اختر صاحب کو جو نالوں کے ورلڈ بینک سے ملے اس کے لیے. یعنی کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہم نے پیسے دیے تھے. اب اگر مینڈیٹ ہی ان کے پاس ہے تو ہمارا کام ہے پیسے دینا. جیسے یہ چینل آپ کو پیسے دیتا ہے, اب آپ کہاں خرچ کرتے ہیں, اپنی پرائیورٹیز کیا رکھتے ہیں, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو ہمارا کام ہے کہ جو آئینی ایلوکیٹڈ بجٹ ہے وہ ہم نے دیا, کیوں نہیں خرچ کیا یہ ان سے پوچھنا چاہیے. 30 سال سے MQM جو ہے لوکل گورنمنٹ کی بلا شرکت غیر حکومت کر رہی تھی. اب اس میں PTI بھی آ گئی ہے 4 ZMCs میں. تو ہم تو سمجھے تھے کہ شاید کراچی کا حال اچھا کر دیں گے, یہ ہم نے تو کمی نہیں کی. ہمارے تو 93 اسکیمز ہیں جو 34.7 ارب روپے ان کے لیے مختص ہیں. اور لاسٹ ایئر بھی ہماری 28 نکاب کی اور دوسری 17 مختلف اسکیمز کراچی میں چل رہی تھیں اور جو ہیلتھ سیکٹرز کی ہیں وہ الگ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک NDMA کے لوگوں کو تھوڑا سا اب لاہور بھی بھیج دینا چاہیے جہاں پہ DHA سے لے کر سارے علاقے ڈوب گئے ہیں تھوڑی سی بارش سے. تو وزیر اعظم صاحب کچھ وہاں پہ بالکل یہ آپ نے بھیج دیا. اور کاش کہ کبھی آپ لوگ بھی کوئی اچھا دن آئے. نہیں بالکل, ہم تو چاہتے ہیں کہ جی کراچی دیکھیں, کراچی روشنیوں کا شہر جی. کراچی سب کو دل کھول کر ویلکم کرنے والا سب سے بڑا معاشی ہب. ہم چاہتے ہیں نہیں بالکل
بالکل ہم چاہتے ہیں کہ لاہور بھی ویسے ہی ہو، لیکن کراچی کا کیونکہ 12 مرتبہ آتا رہا ہے۔ شمیم نقوی صاحب کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، ذرا کوئکلی 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو این ڈی ایم اے کو جو دینا پڑا کراچی شہر، یہ صرف کراچی تک محدود ہے اور صرف یہ صفائی ہے، کچرے کی صفائی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں کرنے جا رہے کہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز وہ ٹیکس کے حوالے سے آپ بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کیا معاملات ہیں کہ یہ پریویسی ایکٹ کے خلاف جاتا ہے، خاص طور پر سیکیورٹی ایشوز، اگر بہت زیادہ کوئی ٹیکس پے کرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ پورٹل پہ دیکھ کے کوئی ڈاکو نہ پڑ جائیں وہ رینسم کے لیے اور اس طرح۔ دیکھیے دیکھیے پہلے تو آپ کے یہ ٹیکس والے ایشو پہ ویب پورٹل پہ آنا از ناٹ رانگ، اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس آتا ہے۔ ویب پورٹل کے ذریعے ایکسیس ٹو دا ویب پورٹل جو ہے وہ وداؤٹ کنسنٹ آف دا ٹیکس پیئر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، بینکس کو چاہیے ہوتی ہے، مختلف لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کنسرنز جو آپ نے شو کی ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے بہترین چیز ہے کہ بینکوں کو، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کو، کریڈیٹرز کو آپس کے ٹریڈ کے اندر کوئی اگر آپ کا 5 یا 10 سال کی ٹیکس ہسٹری آپ کی کریڈٹ ایویلویشن کے لیے چاہتا ہے تو اس کو ایک ریلائبل ہسٹری مل جاتی ہے if you allow him access to your web portal and you are able to explain کہ ٹیکس کیا ہے۔ جیسے بہت مشکل ہو جاتا ہے، میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میں ایسے مکان میں رہتا ہوں جو میرے والد صاحب نے بنایا ہے کے ڈی اے میں، اور میں 1967 سے یہ گھر میں رہ رہا ہوں۔ اس وقت وہ گھر بنانے کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے، صحیح، وہ مجھے میری والدہ نے کیا۔ آج اگر میں کے ڈی اے کے گھر کو 3.5 لاکھ روپے دکھاؤں گا تو وہ لوگ جو ساری دنیا ہے پاکستان کی، وہ کہہ رہے ہیں یہ چونا لگا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے کہ یہ تو 25 کروڑ کے گھر میں۔ تو یہ ٹیکس سمجھنے والا، میرا ٹیکس تو پبلک ہے، صحیح، I don't have a problem stating that، لیکن ٹیکس سمجھنے کے لیے بھی صحیح۔ فردوس بھائی بالکل پروگرام کا وقت بھی کم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے جب پروگرام میں آپ کو لیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ واقعی کراچی صاف ہونے جا رہا ہے، گندگی سے نالے کھل جائیں گے اور بارشوں کو باقاعدہ رحمت ہی سمجھا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔